बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डॉक्टर अनीस अहमद के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ारा खुर्शीद। नाज़रीन और सामीन, आप ये प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं रिफ़ा रेडियो FM 102.2 पे। इसके अलावा ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं अज़्म पाकिस्तान .tv और etutv.hec.gov.pk पे। नाज़रीन और सामीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में कुछ सीखने सिखाने से मुतालिक बातें करते हैं और इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनीस अहमद। खुश आमदीद डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो हम लोगों ने रमज़ान के हवाले से काफ़ी बातें की, लेकिन एक चीज़ हम मिस कर गए थे और मैं चाह रही थी कि आज हम उसके ऊपर भी बात कर लें। मैं चाह रही थी कि आज हम रोज़े की किस्मों पे बात करें और उसके मुतालिक जो हमें कुरान और हदीस के अहकाम मिलते हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लें रहनुमाई के लिए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि फ़र्ज़ रोज़ों की क्या अहमियत है? बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ में आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि मैं ना कोई मुफ्ती आज़म हूँ, ना कोई फ़तवे देता हूँ, ना फ़िक़ही मसाइल बताता हूँ, लेकिन बतौर एक तहक़ीक़ करने वाले फ़र्द के, मुताला करने वाले फ़र्द के, कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ भी हो, उसे कुरान करीम में या रसूल वसल्लम की सुन्नत में तलाश किया जाए और जो कुछ आपकी सुन्नत या हदीस कहती हो, उस पर अमल किया जाए। ये मेरा बुनियादी उसूल है। जो बात आपने कही फ़र्ज़ रोज़ों के बारे में, तो आम तौर पे सवाल ज़हन में ये उठता है कि रोज़े फ़र्ज़ किए क्यों गए? क्यों ना ये किया गया कि लोगों पे छोड़ दिया जाता, जो चाहे जितने रोज़े रखता। अगर किसी की ज़रूरत रूहानी होती 4 रोज़ों की, तो 4 रख लेता। अगर ज़रूरत रूहानी थी 60 रोज़े, 60 रोज़े रख लेता। तो ये फ़र्ज़ क्यों किए गए? कुरान करीम ने इस बात को बड़ा वाज़ेह कर दिया और वो ये कि अल्लाह ताला ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और ये मुकर्रर दिनों के अंदर हैं। इस दौरान में अगर किसी को हलालत हो जाए, बीमारी हो जाए, सफ़र में हो, तो वो ये इद्दत बाद में पूरी कर ले। और फिर ये फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्र। अल्लाह चाहते हैं आपके लिए आसानी, मुश्किल नहीं चाहते। तो ये जो पूरी आयत मुबारका है, इस पे अगर गौर कर लिया जाए तो मालूम हो जाएगा कि फ़र्ज़ क्यों किया गया। फ़र्ज़ इसलिए किया गया कि पहले तो एक आसानी पैदा हो जाए कि फ़र्ज़ के बावजूद अगर एक शख़्स बीमार हो गया या सफ़र में है, तो उसको मौख़र कर ले, बाद में मुकम्मल कर ले, ये आसानी। गोया रोज़ा जो है, वो दिक्कत नहीं बल्कि आसानी का नाम है। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ़ 1 माह के लिए है। इसके मुकाबले में जो आम इंसान की ख्वाहिश और इंसानों का माज़ी में तरीक़ा रहा है, वो ये कि जिसने भी चाहा कि वो रूहानियत को बुलंद करे, उसने चाहा कि वो जिस्मानियत को कम से कम करे। चुनांचे आपने देखा होगा, जो लोग अपने आप को रूहानी दिखाना चाहते हैं, वो लिबास के मामले में किफ़ायतशार होते हैं। महज़ एक लुंगी बाँध ली, वो भी आधी फटी हुई हो तो और भी अच्छी बात है। ऐसे ही खाने के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात फरमाते हैं कि वो बड़ा उन्होंने अगर एहसान किया, तो 2-3 दिन के बाद एक आध कोई फल खा लिया या पानी कुछ पी लिया और बड़े खुश हुए कि हमने अपने आप को सुखा-सुखा के हड्डियों का ढाँचा बना दिया और रूहानियत बढ़ गई। तो ये जो एक्सट्रीम्स थे, इस्लाम से पहले और आज भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि आज ना पाए जाते हैं। इन एक्सट्रीम्स की जगह जो दिक्कत और मुश्किल की का नाम है, दीन ने ये चाहा कि वो आसानी पैदा कर दे, रोज़ों को फ़र्ज़ करके सिर्फ़ 1 माह के लिए। और ये 1 माह भी इसलिए कि ये हमारा आम मुशाहिदा है कि आप अगर एक इंतहाई कुन ज़हन बच्चे को भी जो बार-बार बात भूल जाता हो, उससे आप कहें कि आप इस कागज़ के ऊपर 20 दफ़ा लिख दीजिए कि अल्लाह ताला रहम फरमाने वाले हैं, और वो 20 दफ़ा लिखने के बाद भी याद नहीं हुआ उसको, तो आपने कहा कि इसमें 20 का और इज़ाफ़ा कर दें। ये जो मश्क आप करेंगे, इससे मालूम हो जाएगा कि कम से कम कितनी मरतबा कहने से ये जुमला उसका हो जाता है। आपने देखा है कि जो लोग कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं,
وہ بمشکل 7 دفعہ 11 مرتبہ دہراتے ہیں، وہ حصہ حفظ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 30 دن جو رکھے گئے ہیں، اس لیے رکھے گئے ہیں کہ ان 30 دنوں کے اندر انسان کی وہ ساری عادتیں جن کا وہ غلام بن جاتا ہے ان کو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ کسی کی عادت ہوتی ہے ہر وقت پان چبانے کی اور بولتے میں پان کے نوازشیں لوگوں پہ کرنے کی۔ کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت نہ صرف یہ کہ ایک انجن کی طرح سے دھواں نکالتا رہے اپنے منہ سے، بلکہ وہ اوروں کو بھی آلودہ کرتا رہے سگریٹ پی کر کے۔ کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر لمحے چائے پی پی کر کے آدھے خون کو چائے بنا لے۔ یعنی یہ وہ سارے ہماری شکلیں پائی جاتی ہیں جو معاشرے میں موجود ہیں۔ لوگ اس قدر چائے پیتے ہیں بعض اوقات کے 20 پیالیاں دن میں پی لیں، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کچھ۔ تو روزہ یہ چاہتا ہے کہ ان ساری عادتوں کو ریگولیٹ کر کے، ان کے اصلاح کر کے 30 دن کا عرصہ ایسا ہے کہ اس میں آپ بآسانی اپنی عادتوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جس شخص نے 30 دن تک دن بھر اسموکنگ نہیں کی، چائے نہیں پی، اس نے پان نہیں کھایا اور وہ ٹھیک ٹھاک رہا، تو عقل کیا کہتی ہے کہ وہ اس کے بعد بھی ٹھیک رہے؟ یہ تصور کہ رماں ختم ہوئے اور اب میں شیطان کے حوالے کر دوں اپنے آپ کو، کہوں کہ میاں آؤ مجھے پان بھی کھلاؤ، چائے پلاؤ اور سگریٹ پلاؤ، یہ تصور بے بنیاد ہے۔ اور رمضان کے روزے کی فرضیت کا مطلب ہی ہے کہ اس 30 دن کی تکرار سے، بار بار کرنے سے وہ تمام عادتیں جو ہماری نقصان دہ ہیں، صحت کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، افراد کے لیے بھی۔ اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ہاں جو یہ ایک اسموکنگ کا فتنہ ہے، خرابی ہے اور ایک بہت بڑی بیماری ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو دنیا میں جتنے لوگ اس وقت کرونا کا شکار ہیں، اس سے زیادہ تعداد اسموکنگ کی بنا پر پھیپھڑے کی، گلے کی بیماریوں کے اندر جو لے جاتی ہیں، آج کینسر تک مبتلا ہیں اور ہو رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں نوجوانوں کو بالخصوص کیمپسز کے اوپر ان کے دوست اور جاننے والے یہ للچاوا دیتے ہیں کہ میاں تم اب جوان ہو رہے ہو، تم اب بڑے ہو رہے ہو، اس کا ثبوت ہو جوانی کا۔ وہ کیا ثبوت کیا ہے؟ اسموکنگ کیجیے۔ یعنی یہ جو ایک بلوغ کا تصور بنا لیا گیا ہے کہ وہ بالغ ہے جو اسموکنگ کرتا ہے، یہ ایک انتہائی صحت کے لیے مضر اور معاشرے کے لیے زہر ہے، کیونکہ جو شخص خود اسموکنگ کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کر ہی رہا ہے، لیکن اس کے دھوئیں کا ہر حصہ جو کسی آس پاس کے فرد کے ناک میں جا رہا ہے وہ یکساں طور پر اس کو کینسر کا ممکنہ مریض بنا رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے نوزائیدہ بچے یا بچی کو گود میں لے کر کے، جو محض ابھی 3-4 ماہ کی ہے، 3-4 ماہ کا ہے، اسے گود میں لے کر کے بڑے پیار سے، محبت سے نکلتا ہے اپنے باغیچے میں، ساتھ میں اسموکنگ کر رہا۔ تو یہ جو اسموکنگ کرنا ہے یہ اس بچے کی زندگی کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس کا اس کو احساس نہیں ہے۔ تو یہ جو بے شمار عادتیں ہیں، وہ اسموکنگ ہو، پان کا کھانا ہو، ہر وقت چائے کا پینا ہو، ان سب سے نکلنے کے لیے جو اس بطور ایک فریضے کے عائد کی گئی وہ یہ کہ اس دورانیے میں آپ ان چیزوں سے بچیں گے تو پھر آپ جب 1 ماہ گزارنے کے بعد نارمل لائف میں آئیں گے تو یہ آپ کی عادت بن چکی ہوگی کہ آپ بغیر اسموکنگ کے کام کر سکتے ہیں، بغیر چائے کے کام کر سکتے ہیں، اور یہ ایک پازیٹیو اچیومنٹ ہوگا، ایک مثبت کارنامہ ہوگا کسی بھی فرد کا۔ تو جو فرضیت ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ کم سے کم مشقت کے ساتھ، کم سے کم آزمائش کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فوائد کا حصول، جبکہ تصور جو عام پایا جاتا ہے دنیا کے بہت سے مذاہب میں وہ یہ ہے کہ میکسیمم مشقت کے ساتھ کم سے کم روحانیت کا حصول۔ یہ دو متضاد تصورات ہیں، ایک میں جسم کو گھلا کے آپ نے ڈھانچہ بنا دیا، ایک میں آپ نے جسم کو متوازن رکھا اور اللہ تعالیٰ سے قرب میں، قرآن پاک سے قرب میں، معاشرے کی اصلاح میں آگے بڑھ کر کے کام کر کے ایک بھلائی کی شکل پیدا کر لی۔ تو یہ ہمارے دین کی ایک بہت بڑی بھلائی اور رحمت ہے کہ اس نے پورا 1 ماہ جو رکھا ہے یہ محض 1 ماہ ہی رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے 3 ماہ کر دیتے، 4 ماہ کر دیتے اور آپ کو رکھنا پڑتا۔ اس لیے یہ 1 ماہ کا کرنا جو ہے یہ خود ایک رحمت کی علامت ہے، کیونکہ اگر
عام حالات میں ایک شخص سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہر ہفتے 2 روزے رکھتا ہے، پیر اور جمعرات کو، یا وہ رکھتا ہے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو، مہینے میں 3، تو جس نے ہر ہفتے 2 رکھے اس نے 8 روزے رکھ لیے. گویا کہ اگر آپ تقسیم کریں 8 سے تو تقریباً 1/3 آپ نے رمضان کا دورانیہ پورا کر لیا. کیا اضافہ ہوا؟ بمشکل 2/3 کا اضافہ آپ ایک ماہ کے اندر، اگر نارمل ایک آدمی ان روزوں کا اہتمام کرتا ہے جو نفلی روزے ہیں. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ رمضان کے جو روزے فرض کیے گئے ہیں ان میں بے انتہا حکمتیں ہیں، فائدے ہیں، اور اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی تربیت ہے کہ اس کو بعد میں کچھ باقی رکھا جائے نفلی روزوں کی شکل میں. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کچھ روزے ہوتے ہیں جو ہم نظر کے رکھتے ہیں، کفارے کے رکھتے ہیں، ان کو واجب روزے بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے متعلق قرآن و حدیث ہمیں کیا احکام دیتا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک نے جو 2 چیزیں بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہے وہ روزہ جو آپ رکھتے ہیں روزے کے بدلے میں، ایک وہ ہے جو آپ رکھتے ہیں کفارے میں. جو بدلے میں رکھا جاتا ہے یہ وہ ہے کہ آپ کو سخت بخار ہو گیا، کوئی پرابلم ہو گئی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آج دن میں 3 دفعہ دوا کھانی ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اس طرح سے آپ نے ایک روزہ، 2 یا 3 جتنے بھی ہو آپ نے مس کر دیے. رمضان کے بعد وہ آپ نے روزے پورے کر لیے. یہ روزے کا پورا کرنا ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ ایک شخص نے رمضان کے دوران کوئی ایسا کام کیا جو روزے کو توڑ دینے والا ہے، جان بوجھ کے کھانا کھایا، جان بوجھ کے تعلق پیدا کیا اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں اس نے روزے کو ضائع کر دیا. اس کے لیے قرآن پاک نے کہا ہے کہ یہ ساتھ رکھے گا روزے 60 مسلسل، یہ 60 روزے مسلسل ہیں، یہ بریک کر کے نہیں ہے. اگر بریک کر دیا دوبارہ پورے کرے گا اس کو. تو یہ دونوں چیزیں قرآن پاک سے ثابت ہیں. قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر ایک شخص مجبوری کی بنا پہ، سفر یا بیماری کی بنا پہ نہیں کر پاتا وہ اس کو پورا کر لے. اور ان افراد کے لیے، بالخصوص خواتین کے لیے جو ایسی صورت میں ہو جو ان کے اختیار میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ جو دورانیہ ان کے ناپاکی کا ہے ایک مہینے کے اندر، یا جو دورانیہ ان کا بچوں کو دودھ پلانے کا ہے، اس دوران کے اندر ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں لیکن اس کا فدیہ دے دیں. اور فدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رقم جو آپ کی سحری اور افطار کے دونوں کھانوں کو ملا کر کے بنتی اندازن اس سے کچھ بڑھا کے دے دیں. اب ہو سکتا ہے کہ ایک عام گھرانے کے اندر سحری ہوتی ہو محض 2 توس یا 1 چپاتی اور ذرا سے سالن کے ساتھ، اس کا اندازہ کر لیجیے آپ کتنے کا ہوا. ایک جگہ ہوتی ہوگی شاید کہ وہ نہ صرف توس بلکہ ساتھ میں اس کے کچھ سیریل بھی، اس کے ساتھ انڈا بھی، ساتھ میں کچھ سویٹس بھی، ساتھ میں کچھ پھل بھی، اس کو جوڑ لیجیے آپ. یعنی جو ایک شخص کا نارمل اپنے لیے خرچہ ہے 2 کھانوں کا، اس کا نام ہے ایک دن کے روزے کا فدیہ. اور جو توڑنے کے نتیجے میں اس کو کرنا پڑے اس کا نام ہے کفارہ، اور وہ 60 روزے. ڈاکٹر صاحب، کچھ روزے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھے تھے یا جن کے رکھنے کی ترغیب دی تھی، مصنون روزوں کی میں بات کر رہی ہوں، جی ان کی ہمارے ہاں کیا اہمیت ہونی چاہیے اور کیا اجر و ثواب ہے؟ دیکھیے، پہلی اہمیت تو فرض کی ہے. جو فرض نہیں رکھتا اور سال کے دوران کہتا ہے سنت کی پیروی کروں گا، اسے چاہیے کہ وہ اپنی عقل کا جائزہ لے کہ جو بات وہ کر رہا ہے کہاں تک معقول ہے. گویا فرض رکھنے کے ساتھ ساتھ سنت کی پیروی کرنا اسوہ نبوی ہے. اور یہ سنت جو ہے، میں نے گزارش کی آپ سے ابھی کہ یہ 2 شکلیں ہیں. ہفتے میں 2 روزے جن کا مطلب ہے جمعرات اور پیر کا، مہینے میں 3 روزے جس کا مطلب ہے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ. اور یہ دونوں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر چاہتا وہ ہونے چاہیے جن میں تسلسل نہ ہو. حدیث کے واضح الفاظ ہیں
کہ جس نے مستقل روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا. اور ایسے فرمایا گیا ہے کہ حد سے حد اگر کوئی کر سکتا ہے تو ویسے داؤد کا روزہ رکھ سکتے، ایک یا دو دن کے روزہ رکھے، وقفہ ہو درمیان میں. تو یہ وہ روزے ہیں جو آدمی بطور نفل کے کبھی بھی رکھ سکتا ہے، کہیں بھی رکھ سکتا ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں روزے کے مکروہ ہونے کی، تو کس صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یا یہ بات کر لیں کون سے روزے مکروہ؟ ہے. بڑی مشہور ہے، ہم کو یہ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں 2 خواتین بہت سخت تکلیف میں ہیں روزے کی حالت میں، اور وہ ان کو بہت پریشانی ہو رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ برتن لے جاؤ، ان سے کہو کہ اس میں قے کریں. چنانچہ وہ برتن لے گئے. جو صاحب یہ خبر لے کے آئے تھے، جب واپس آئے تو اس برتن کے اندر گوشت کے ٹکڑے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں خواتین غیبت کے اندر مصروف تھیں روزے کے اندر، اور یہ اس کا ثبوت ہے جو آپ سب کے سامنے آ گیا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ سورہ الحجرات کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ محض ایک تصور نہیں ہے، بلکہ صاف بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ گویا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. تو یہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کے اندر جو چیز اس کو مکروہ کر دیتی ہے اور بعض اوقات توڑ دیتی ہے. ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے اور ساتھ میں وہ جھوٹ بول رہا ہے. حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. یہ جو الفاظ حاجت نہیں ہے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس نے جو روزہ رکھا ہے وہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ہے. روزہ مکمل ہو گیا کیا؟ مقبول ہو گیا کیا؟ گویا یہ وہ شکلیں ہیں جن کے اندر روزے کی اثر انگیزی باقی نہیں رہ سکتی، اور ہم اسے کاؤنٹ نہیں کریں گے. جب کاؤنٹ نہیں کریں گے آپ تو کیا کہیں گے؟ اس کو ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے؟ جو چیزیں بڑی واضح ہیں ان میں ہمیں ضرورت نہیں ہے باریکیاں نکالنے کی. اور یہی ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے کہ ہمارے فقہا کو بہت یہ مسائل درپیش آتے ہیں، وہ اس میں بہت باریکیاں بھی نکالتے ہیں ہر لفظ پر غور کرنے کے بعد، لیکن جو اس کا اصل پیغام ہے اسے بعض وقت بھول جاتے ہیں. پیغام یہ ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولا، چوری کی، کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی، جان بوجھ کر کے بے ایمانی کی، تو یہ سارے کام وہ ہیں جو آپ کے روزے کو مکروہ کر دینے والے ہیں. اور مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں پتا کس لمحے وہ ختم ہو گیا. مکروہ تو ناپسندیدہ ہے نا، محض ناپسندیدہ، ڈس لائکڈ، ڈس اپرووڈ. لیکن یہ اس کی سرحد جو ہے وہ جا کے ملتی ہے اسی سے جو توڑنے کی سرحد ہے، اور یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اس لیے وجہ اس کے کہ آدمی جانتے بوجھتے ایسی باؤنڈری میں گھس جائے جہاں نہیں پتا کہاں تک وہ اپنے حدود میں، کہاں تک آگے نکل گیا. تو یہ محض کہہ دیا نا کافی نہیں ہے کہ مکروہ ہوا خالی ہو، یہ نہیں ہوا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مکروہ کی حدود کا تعین بڑا مشکل کام ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ مکروہ سے بھی بچے، اور جو روزہ درست ہے صرف اس کی احتیاط. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم سوال کہ قرآن یا حدیث ہمیں کن دنوں کے بارے میں واضح طور پہ کہتا ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے؟ قرآن نے تو یہ بات واضح کر دی ہے کہ کن دنوں میں ہونا چاہیے. حدیث یہ بتاتی ہے کہ جو شک کا دن ہے اس کا روزہ حرام ہے. یعنی آپ کو شبہ ہے کہ رمضان شروع ہوگا 5 تاریخ کو یا 6 تاریخ کو، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے بھئی میں دونوں روزے رکھ لیتا ہوں تاکہ کوئی شبہ نہ رہے. یہ حرام ہے. گویا دین یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ہر کام کی بنیاد آپ کے شہادت کے اوپر ہو. تو الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر، وہ یہی ہیں فمن شہد منکم فلیصم. جو اس کو، جس کی شہادت ہو، اس کی، اس کو دیکھے، جس کے بارے میں وہ یقین سے کہہ سکتا ہو، وہ اس کو روزے کو رکھے. تو چونکہ دین کی بنیاد شہادت کے اوپر ہے، اس لیے یہ میں شک کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی جو روزہ عید کے دن کا ہے وہ حرام ہے، کیونکہ وہ دن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے شکر کا ہے.
اس دن آپ بجائے شکر کے خلاف ورزی کریں سنت کی، تو یہ چیز حرام کی تعریف میں آ جاتی ہے. یہ دونوں روزوں کو حرام کیا گیا. ڈاکٹر صاحب، روزے کے فرائض کے بارے میں تو ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میں چاہوں گی کہ یہاں پہ ہم کچھ روزے کی سنتیں ڈسکس کر لیں کہ روزے کی کون سی سنتیں ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا چاہیے ہر حال میں. دیکھیے، مصنون روزہ وہ ہے جس میں آپ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے. اس کی فہرست آپ لمبی بنا لیں، چھوٹی بنا لیں، یا آپ کے اوپر ہے. جتنا آپ احتیاط کریں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. اس لیے اس کا ہم تعین نہیں کر سکتے کہ میں یہ 4 یا 5 یا 7 یا 9 ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں فرمائی وہ اس میں اختیار نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ روزے کے دوران رسول السلام نے عطر کا استعمال کیا ہے، ویسے بھی کیا ہے، عام حالات میں بھی. عام حالات میں بھی اس لیے کیا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سیدہ عائشہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ کبھی بھی آپ کو اس مبارک سے کبھی بو نہیں آئی، ہمیشہ خوشبو ہی آئی. تو اگر آپ ایک چیز مستقل کر رہے ہیں اور رمضان میں بھی کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ سنت مستقل ہے، محض روزے کی نہیں ہے. اگر آپ مسواک فرماتے ہیں عام حالات میں، اس حد تک کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا آخری وقت ہے اس وقت بھی آپ مسواک فرماتے ہیں اور آپ روزے میں مسواک کریں، تو کیا فرق ہے سنت کے اندر؟ یہ سمجھنا کچھ یہ سنتیں ہیں جو صرف روزے میں ہوں گی، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. علیہ السلام کا اسوہ ہر حالت میں ہمارے لیے نمونہ ہے اور اس پر عمل کرنا فرض سے کم نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر قرار دیا ہے. اس لیے یہ جو ہم فرق کر لیتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ میں سنت یہ کیا ہوا اور نہیں بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چیز قرآن پاک رد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ سنت کو بہت سیریسلی لیں، اس کو کسی بھی لحاظ سے آپ فرض سے کم نہ سمجھیں، لیکن جو چیز ان اوائڈبل ہے وہ فرض ہے، اور اگر کسی بنا پر کوئی چھٹ جائے اور تو وہ سنت ہے، ورنہ اس کا کرنا بھی فرض سے کچھ کم نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو. آپ نے بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ نفلی روزوں کے حوالے سے کہ جب ہماری صحت ٹھیک نہیں ہوتی، ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہوتی، تو ہمیں اس وقت گریز کرنی چاہیے جو روزے ہم پر فرض نہیں ہیں. لیکن نفلی روزوں کا ویسے کیا اجر و ثواب ہے، کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، جو بات آپ نے کہی ہے ذرا اس کی وضاحت میں کر دوں. میں نے یہ کہا ہے کہ فرض روزے سے صرف رخصت ہے بیماری کی شکل میں یا سفر کی شکل میں، یہ قرآن پاک کہتا ہے، یہ نفلی کے بارے میں نہیں کہتا. نفلی روزہ کسی لمحے بھی توڑا جا سکتا ہے، اسے دوبارہ صرف پورا کرنا ہوگا، اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو یہ جو آپ نے بات کہی ہے نفلی روزے کی اہمیت، وہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو نفلی روزہ ہماری نگاہ میں وہی سب سے افضل ہے جو علیہ السلام نے خود اختیار فرمایا ہو. اور وہ میں نے گزارش کی آپ سے کہ وہ 2 شکلیں ہیں جو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، ہفتے کے اندر 2 روزے جمعرات اور پیر کا، یا مہینے میں 3، 13، 14، 15 چاند کی، اور ایسے ہی شعبان کے مہینے کے اندر نصف سے پہلے کے روزے جتنے آدمی رکھ سکتا ہو، نصف کے بعد کے روزے رکھنے کی ممانعت ہے، صرف آپ نے رکھے، آپ کے لیے خاص رخصت تھی. تو یہ نفلی روزے جو ہیں، یہ نفلی روزے کسی وقت رکھے جا سکتے ہیں، اور ان کی جو بہترین شکل ہے وہی ہے جو آپ نے خیال فرمائی ہے، پیر اور منگل کی یا 3 دنوں کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کا پروگرام بہت زیادہ اہمیت کا حامل اس حوالے سے تھا کہ بہت سی چیزیں لوگوں کو کلیئر ہوئی ہوں گی، فرض روزوں کے حوالے سے، واجب روزوں کے حوالے سے، مسنون اور نفلی روزوں کے حوالے سے بھی، اور روزے کس طرح سے مکروہ ہوتے ہیں یا کون سے روزے حرام ہیں. ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ وہ تمام معلومات جو ہمارے پاس
موجود ہیں یا جو سوال ہمارے ذہنوں میں ہیں، آپ الحمدللہ ہمارے پاس رہنمائی کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، تو لوگوں تک بھی یہ میسج پہنچنا چاہیے روزوں کے حوالے سے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنی عبادات پوری کر سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج کی گفتگو کے لیے۔ کل انشاءاللہ پھر سے ہم بات کریں گے، لیکن کل بھی میں چاہ رہی ہوں کہ ہم روزوں کے حوالے سے ہی بات کریں۔ کچھ اور سوال اگر ہمیں آڈینس کی طرف سے آئے تو ہم ضرور ان کو شامل کریں گے، نہیں تو پھر کوئی اور ہم موضوع رکھیں گے۔ کل پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، چند نئے سوالات کے ساتھ۔ آپ یہ پروگرام سن سکتے ہیں رفا ریڈیو FM 102.2 پہ، اس کے علاوہ azmepakistan.tv اور edutv.hec.gov.pk پہ۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان زارا خورشید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔